गांव में एक बेवा औरत रहती थी। उसकी थी दो बेटियां। जब बेटियां जवान हुई तो माँ को फिक्र लग गई उनके रिश्तों की। माँ ने बड़े हाथ पांव मारे। आखिर बेटियों का रिश्ता करने में कामयाब हो गई। फिर सुकून से बैठ गई। शुक्र है अल्लाह का, रिश्ते हो गए। अब नई फिक्र लग गई। रिश्ता तो कर दिया है, अब बेटियों को घर से विदा करना है। कुछ ना कुछ देके भेजना है घर से। मेहमान है, खाने का बंदोबस्त करना है। मेरे पास तो फूटी कोड़ी नहीं है। अब करूं तो क्या करूं। अल्लाह ताला ने उसके दिमाग में एक दलील डाली कि सब घरों में जा, पूरे गांव में जा, अपनी परेशानी बता। जो लोगों से बन पाएगा तेरी मदद करेंगे। ये औरत उठती है, पहले घर पे जाती है, दस्तक देती है। जो भी बाहर आता है उसे कहती है कि आपको पता है, मैंने बेटियों का रिश्ता तय कर दिया है। अब मैंने उनको घर से विदा करना है। मेरे पास तो कोई पैसा नहीं है। जो बन पाता है, आपसे जितना बन पाता है मेरी मदद करें। तो जी गांव वालों ने खूब मदद की। मदद करते करते हर दरवाजे पे जाती। आखिर में दरवाजे पे आती है। अब इस औरत को नहीं पता, बेवा औरत को, कि वो बंदा करजई है, करजई भी 10 लाख का। उसके दरवाजे पे दस्तक देती है। वहां से वो मर्द बाहर आता है, कहता है बहन बोलो। वो कहती है भाई साहब, आपको तो पता है मेरी दो जवान बेटियां हैं। मैंने दोनों बेटियों को रिश्ता तय कर दिया। अब रिश्ता तो मैंने तय कर दिया है। वो घर से विदा करना है, मेहमान आए, खाना खिलाना है। मेरे पास पैसे नहीं है। गांव वालों ने बहुत मदद की है। आप भी जो बन पाता है, जितना बन पाता है, मेरी मदद कर दें। उस मर्द की आंखों में आंसू आ गए। वो कहता है बहन, मैं क्या मदद करूंगा। मैं तो खुद कर्जई हूँ 10 लाख का। मैं तो घर से बाहर ही निकलता, कहीं कर्जदार घर पे ना आ जाए मुझको देख के। वो कहती है भाई कोई मसला नहीं है, मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ, अल्लाह तुम्हें कर्ज से निजात दे। ये कह के चल पड़ी। उस औरत मर्द की जो बीवी है सेहन में बैठी थी, उसे कहती है कौन थी। वो कहता है कि ऐसे ऐसे फलां औरत थी। वो कह रही थी मैंने बेटी को रिश्ता कर दिया है, जो मदद कर आप कर सकते हैं कर दें। तो तुमने क्या कहा। उसने कहा मैं तो खुद कर रही हूँ। वो कहते हैं ऐसे नहीं कहते, बुलाओ उस घर पे। इसने आवाज़ दी बहन वापस आओ। वो औरत वापस आई है। उसे अंदर बुलाया। उसकी बीवी ने चाय वाली पिलाई है, पानी पिलाया उसको। उसे कहती बहन अब बता तुम्हारा क्या मसला है। वो कहती है कि ना, मेरी दो बेटियां हैं, मैंने दोनों बेटियों को रिश्ता तय कर दिया। अब मेरे पास तो इतना पैसे नहीं है कि मैं बारात का बंदोबस्त कर सकूं, खाने का बंदोबस्त कर सकूं, बेटी को 4 जोड़े दे सकूं। तो मैंने मोहल्ले में गांव जितने भी लोग हैं सबको मैंने दरवाजे पे दस्तक दी है। सब ने कुछ ना कुछ मदद की है। आपके दरवाजे पे दस्तक दी थी, आपके शोहर ने कहा मैं तो कर रही हूँ। वो कहती है बहन परेशान मत हो, तू बैठ यहाँ पे। वो गई है। उसके भाइयों ने कुछ उसको दिए थे अपने उसके औलाद के लिए। कोई स्त्री थी, वो कंबल थी। वो कंबल लेके आती है, स्त्री लेके आती है। कहती है बहन एक बेटी को कंबल दे दे और दूसरी बेटी को स्त्री दे दे। और अपने दुपट्टे से में पैसे ढूंढ ढांड के ना, गिन गिना के 100 रुपये निकलता है। कहती बहन हमारा अल्लाह वारस है, तू तो अपनी बेटी का जहेज का बंदोबस्त कर, ये ले 100 रुपया। बस जाते वक्त ना अपने भाई के लिए दुआ कर जा, अल्लाह ताला इसको कर्ज से निजात दे। बड़ा परेशान रहता है, रातों को सोता नहीं है, जागता रहता है, नींद नहीं आती कर्ज के मारे। वो कहती है अल्लाह से मैं दुआ करती हूँ, अल्लाह तुम्हें इतना दे, इतना दे, तुम दे रख रख के भूलो। ये दुआ उसकी करनी थी। कुछ वक्त होता है कबूलियत का। तो जी उस औरत की दुआ ऐसी कबूल हुई है, ऐसी कबूल हुई है। सिर्फ 6 माह गुजरे, 6 माह में 10 लाख का कर्जा उतर गया। उसका कारोबार दोबारा से चल पड़ा। वो अपने पाँव पे खड़ा हो गया। बाल का हम सोचते हैं कि हमने बड़े तीर मार लिए। ऐसे अगर गरीब की किसी मदद करते हो ना, और जब उसकी दुआ मिलती है ना, आपके बिगड़े काम बन जाते हैं। तो ऐसे छोटे छोटी नेकियां करके ना दुआ ले लिया करो। हर काम पैसे से नहीं होता। ये एक टाइटल था, कहानी अभी बाकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक लड़की की शादी थी और उसके जहाँ पे शादी की माँ बाप ने रिश्ता तय किया, उसके ससुराल वाले बड़े लालची थे। माँ बाप देखते हैं कि लड़का अच्छा है और नौकरी अच्छी करता है। उन्होंने कोई बात नहीं, हम कैसे भी ना जहेज का बंदोबस्त कर लेंगे, आप जो सा ना बस हमें रिश्ते के हाँ कर दो। लो जी, वो हाँ कर देते हैं और अपनी पर्ची थमा देते हैं, हमको डिमांड में ये सामान चाहिए, ये सामान चाहिए, ये सामान चाहिए। अब ये जो बंदा था, इसकी इतनी पसली नहीं थी। इसकी बेटी बड़ी समझदार थी। वो बाजार गई एक दिन, तो वहाँ पे जहाँ पे सस्ते बाजार में कपड़े होते हैं,
وہاں پہ کپڑے دیکھ رہی ہے، تو کپڑے دیکھتے دیکھتے نا، جس دکان پہ کپڑے دیکھ رہی ہے شادی کے لیے، وہاں پہ فقیر آتا ہے۔ فقیر دکاندار سے کہتا ہے میں بہت بھوکا ہوں، مجھ کو ایک روٹی کھلا دو، اللہ تعالیٰ تمہیں 10 لاکھ دے گا۔ وہ کہتا ہے جا بابا، تم لوگوں کے نئے سے نئے ڈرامے ہوتے ہیں، ایک روٹی کے بدلے 10 لاکھ دے گا، جو مجھ کو 10 لاکھ ملنے ہیں نا وہ تو رکھ لے، اس روٹی کھا لے، آئندہ مت آنا دکان پہ۔ وہ بابا وہیں کھڑا ہے، کہتا بیٹا بہت بھوکا ہوں، اللہ کے واسطے ایک روٹی کھلا دے، اللہ تمہیں 10 لاکھ دے گا۔ وہ کہتا بابا تو گیا نہیں، تو بولا ہے تو سنتا نہیں، ایک بار کا میں نے تمہیں کیا کہا ہے، کوئی نہیں ہے یہاں سے، نکل یہاں سے۔ اور بابا بہت ڈھیٹ تھا، وہیں پہ کھڑا رہا۔ وہ پھر کہتا ہے بیٹا مجھ کو نا بہت بھوک لگ رہی ہے، مجھ کو ایک روٹی کھلا دے، اللہ تعالیٰ 10 لاکھ دے گا۔ وہ کپڑے والا دکاندار اٹھایا اور بابے کو دھکا دیا اور دکان سے باہر نکال دیا۔ اب یہ جو لڑکی وہاں پہ کھڑی تھی، یہ دیکھ رہی ہے کہ دکاندار کتنا بدتمیز ہے، اور بابا بھی ڈھیٹ تھا، وہ نا کپڑا چھوڑ کے باہر آ گئی۔ دکاندار کہتا ہے بہن جی کپڑے تو خرید لو۔ وہ کہتی ہے تم جیسے بدتمیز دکاندار سے میں کپڑے کبھی نہ خرید دوں۔ وہ کہتا ہے جا پھر جا۔ وہ عورت باہر چلی گئی۔ وہ لڑکی باہر آتی ہے، اس بابے کے پیچھے جاتی ہے، اس کو روکتی ہے، بابا جی کو سلام کرتی ہے، بابا جی آپ نے بھوک لگی ہے، وہ کھانا کھانا ہے نا، آج میں وہ کھانا کھلاتی ہوں۔ وہ گلی کی نکر پہ ایک چھوٹا سا ہوٹل تھا، وہاں سے اس نے روٹیاں لی ہیں، 8-10، 2-3 سالن لی ہیں، اور بابے سے کہا کہ یہ لیں، یہ آپ کھائیں ابھی اور یہ شام کھا لینا، اور پیسے مجھ کو نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ آپ کو اور دے گا۔ وہ کہتا ہے بیٹی تو کتنی نیک ہے، تمہارا نام کیا ہے؟ وہ کہتی میرا نام مہوش ہے۔ تو کہاں کی رہتی ہے، کس کی بیٹی ہے؟ کہ ماسٹر عنایت کی بیٹی ہوں۔ وہ کہتا ہے اچھا تمہارا گھر کدھر ہے؟ وہ بتاتی ہے فلاں فلاں جگہ پہ میرا گھر ہے۔ بابا پورا ایڈریس لے لیتا ہے اس کا، کہتا ہے بیٹے دیکھ تیرے مشکل دن سمجھ ختم ہو گئے، اب تو اچھے دن کی گنتی کی شروع کر دے، دیکھنا اللہ تعالیٰ تجھے اتنا دے گا، اتنا دے گا، تیری سوچ سے زیادہ دے گا، تو کروڑ پتی بن جائے گی۔ وہ میٹھی میٹھی بابے کی باتیں سن کے نا لڑکی بڑی خوش ہوتی ہے، اور کپڑے خریدنا بھول جاتی ہے، گھر آ جاتی ہے۔ اس کا سارا دن بڑا نا اچھا گزرتا ہے۔ اگلے دن نا صبح صبح اسی گھر میں نا جو کوریئر والے ہوتے ہیں نا وہ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں فلاں فلاں لڑکی، اس نے ہاں جی میں ہی ہوں، اس کو بتائیں یہ بھی آپ کے نام پہ کوریئر ہے، یہ کچھ بکس ہے، کچھ ساتھ ایک لیٹر ہے۔ بکس میں کچھ کپڑے تھے جو چھوڑ آئی تھی، خرید رہی تھی، اور لیٹر میں کھولتی ہے کہ کس نے بھیجا ہے۔ باپ بھی کھڑا ہے، ماں بھی کھڑی ہے پریشان کہ ہمارا کون سا ایسا کوئی بندہ ہے جو وہ کوریئر بھیج سکتا ہے۔ اب وہ کھولتے ہیں تو اس میں خط لکھا تھا، اور خط کے ساتھ تھا چیک 10 لاکھ کا۔ لڑکی حیران پریشان ہکا بکا، ماں باپ پریشان، یہ 10 لاکھ کہاں سے چیک آ گیا ہمارے پاس؟ دیکھا تو اس چیک کے اندر خط بھی ہے۔ خط نکالا ہے، خط پڑھا ہے، وہ کہتا ہے بیٹی اگر تم یہ خط پڑھ رہی ہو نا تو اس کا مطلب تمہیں چیک مل چکا ہے۔ یہ چیک میں وہی بابا ہوں جس کو تمہیں کھانا کھلایا تھا، یہ میری طرف سے تمہیں چھوٹا سا نظر آنا ہے۔ اگر تمہیں ابھی بھی میری بات پہ یقین نہیں نہ آئے گا تو یہ میں نے ساتھ اپنا ایڈریس لکھا ہوا ہے، تم وہاں پہ آ کے مجھ سے ملاقات کر سکتی ہو۔ اب ماں باپ بیٹی سب پریشان، بیٹی سے پوچھتے ہیں بیٹا یہ کون تھا جو کھانا کھلایا تھا؟ وہ کہتی ہے کہ میں کپڑے لینے گئی تھی، سستے کپڑے جو بازار میں ملتے ہیں، وہاں پہ ایک بابا جی تھے، دکاندار نے دھکا دے کے باہر نکال دیا۔ بابا جی سوال کر رہے تھے ایک روٹی کا، تو کہتے فقیر کے پاس 10 لاکھ کہاں سے آ گئے؟ اور یہ پریشانی تھی، اس پہ ایڈریس لکھا ہوا تھا۔ یہ کہتے ہیں ہم اس کے پاس لازمی جائیں گے۔ لڑکی کہتی میں جاؤں گی، اس کے ملنے دیکھ کے آؤں گی، آخر ماجرا کیا ہے؟ باپ بھی پریشان تھا۔ وہ کہتے چلو سارے چلیں گے۔ انہوں نے جناب رکشہ پکڑا، جو ایڈریس دیا تھا وہاں پہ چل پڑے۔ وہاں پہنچتے ہیں، جہاں پہ رکشہ رکتا ہے نا، وہ اتنا عالی شان محل تھا جیسے کہ بادشاہ کا گھر ہو، بڑا سا گیٹ تھا، باہر دربان کے طور پہ سیکورٹی گارڈ کھڑا تھا۔ اب یہ ڈرتے ڈرتے اتنا بڑے گیٹ میں کبھی گئے ہی نہیں، گھر میں باہر کھڑے ہوئے دکھ ہی جائیں۔ تو لڑکی جا کے پوچھتی ہے کہ ایسے ایسے نا ہمارے پاس خط ہے، یہ ایڈریس ہے، اسی گھر کا نمبر لکھا ہوا ہے۔ وہ لڑکا کہتا ہے مہوش ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہاں جی۔ آپ جائیں جی، آپ کو اندر انتظار کر رہے ہیں۔ آپ ماسٹر عنایت ہیں؟ جی ہاں۔ جائیں، آپ کو اندر باس انتظار کر رہے ہیں۔
وہ بڑے حیران ہوتے ہیں کہ ہمارا نام بھی معلوم ہے اس کو کیسے معلوم ہم آئیں گے؟ تو جی اندر جاتے ہیں. اندر ابھی یہ آسائشیں دیکھ رہے ہیں. بہت بڑا لان ہے اور وہاں پہ ایک طرف سوئمنگ پول ہے، بہت زبردست گھاس لگی ہوئی ہے، مالی گھاس کاٹ رہا ہے. اور دیکھتے ہیں ایک ٹیبل لگا ہوا ہے، اس پہ 4 کرسیاں ہیں، وہاں پہ کوئی بندہ بیٹھا ہے، وہ اشارہ کر رہا ہے ان کو آنے کے لیے. یہ اب دونوں ماں باپ اور بیٹی تینوں وہاں پہ چلے جاتے ہیں. جب وہاں پہ جاتے ہیں تو لڑکی دیکھ کے ہکا بکا حیران پریشان. وہ وہی بوڑھا شخص جو بھیک مانگ رہا تھا، وہ سوٹڈ بوٹڈ، پہچانا ہی نہیں جا رہا. تو بال بھی بنے ہوئے ہیں، پہلے بال بکھرے ہوئے تھے، کپڑے پھٹے ہوئے تھے. وہ کہتی ہے بابا جی یہ کیا ماجرا ہے؟ وہاں آپ بھیک مانگ رہے تھے، یہاں آپ کا اتنا عالیشان گھر ہے، اتنی مہنگی سوسائٹی میں گھر ہے آپ کا. وہ کہتے ہیں بیٹا میں کوئی بھکاری نہیں ہوں، مجھے اللہ نے بہت پیسے دیے ہیں، میں نے ہر بندے کو آزما لیا ہے. وہ لالچی تھا. میں نے فلاحی اداروں میں بھی پیسے دیکھے ہیں، وہ بھی کچھ خود کھا جاتے ہیں، کچھ جو لوگوں پہ لگاتے ہیں. پھر میں نکلتا ہوں کبھی کبھار، کوئی ایسا بندہ دیکھتا ہوں جو واقعی ضرورت مند ہو اور نیک بندہ ہو، اس کی مدد کرتا رہتا ہوں. اس بار تمہاری باری تھی، تم تو ضرورت مند بھی تھی اور نیک بھی اور خوددار بھی. تم نے انکار بھی کر دیا، میں پیسے نہیں چاہیے، میں اللہ کے نام پہ کھانا کھلا رہی ہوں. پر میں تو اپنے وعدے سے نہیں مکرتا، میں نے وعدہ کیا ہوا اپنے ساتھ، آپ کے ساتھ، آپ سے بھی کہا تھا جو مجھے 1 روٹی کھلائے گا اللہ اس کو 10 لاکھ دے گا. تم نے تو مجھے 10 روٹیاں کھلائی تھی، اب پیسے تو تمہارے زیادہ بنتے ہیں اور میں نے 10 لاکھ بھیجے ہیں. اس لیے ایڈریس دیا تھا تاکہ تم آ کے ٹھوک بجا کے چیک کر لو سونا اصلی ہے کہ نکلی. یعنی میرے اپنے بارے میں بات کر رہا تھا. اور کہتا ہے ماسٹر صاحب اور سنائیں. وہ کہتے ہیں جی کیا سنائیں ہم آپ سے، ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آ رہی ابھی تک کہ ہم آپ کا کیسے شکریہ ادا کر سکیں. کہتے میرا شکریہ ادا مت کرو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نیکی کا اللہ تعالیٰ کو پسند آ گئی ہے تو اللہ تعالیٰ شکر ادا کرو. وہ کہتا ہے کہ لڑکی کہتی ہے اپنے باپ سے ہمارے پاس تو اب 10 لاکھ آ گئے ہیں، جو لالچی لوگ ہیں نا جہاں پہ میرا رشتہ طے کیا میں وہاں شادی نہیں کر سکتی. باپ نے وہیں فون نکالا اور لڑکے والوں سے کہا کہ بھائی آپ ہمارے گھر برات لے کے نہیں آنا، ہم آپ کی ڈیمانڈ نہیں پوری کر سکتے. لڑکے والے اتنے بے شرم تھے، وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، ابھی نہیں پوری کر سکتے، شادی کے بعد کر دینا، آہستہ آہستہ دے دینا. وہ کہتے ہیں نہ ابھی نہ کبھی، آپ بے شک کہیں اور رشتہ دیکھ لیں، ہمارے گھر رشتہ لے کے مت آنا. اور نہ پھر وہ جو مالک تھا وہ کہتا ہے کہ میری جو ہے اولاد ہے باہر کے ملکوں میں خوب پیسے میں کھیل رہی ہے، ان کو میری کوئی فکر نہیں ہے. تو ایسا نہیں ہو سکتا، آپ لوگ اپنا گھر چھوڑ کے یہاں میرے گھر میں رہیں. وہ گھر دیکھتے ہیں اتنا بڑا گھر. وہ جو بوڑھا شخص ہے اٹھتا ہے، ان کو اپنا گھر دکھاتا سارا. یہ گھر کی ایک ایک چیز کو دیکھ کر نا حیرانگی بڑھتی جاتی ہے ان لوگوں کی. ان کو بوڑھا آفر کر رہا ہے کہ میرے گھر میں میرے ساتھ رہیں. اور لڑکی کو کہتا ہے کتنی پڑھی ہو، لڑکی بتاتی ہے. وہ کہتا ہے میرا جو آفس ہے نا اس کو تم سنبھال لو. بیٹھے بٹھایا اس کو ایک دم کتنا بڑا خزانہ مل گیا. اب اس کو لے کے جاتا ہے آفس میں، سارا کام سمجھاتا ہے. وہ آفس پورا اس لڑکی کے انڈر کر دیتا ہے. اچھی جگہ پہ ڈھونڈ کے اس کا رشتہ طے کرتا ہے، وہاں شادی ہو جاتی ہے. ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جو ہم لوگ دیتے ہیں نا ہمارے پیسے کم پڑ جائیں گے. اللہ کے نام پہ دینے پہ کبھی پیسے کم نہیں پڑے. اور کبھی بھی آپ جو ان سے کام ہی کرتے ہو نا، جو چیز خراب ہونے والی ہے اللہ کے نام پہ دے دو، یہ نہ کرا کرو. ہمیشہ جو اچھی چیز ہے نا اللہ کے نام پہ دیا کرو، اس سے اللہ بڑا خوش ہوتا ہے. اور آپ کی اللہ تعالیٰ کہاں کہاں سے مدد کرتا ہے نا، وہاں سے رب میرا دروازے کھولتا ہے نا کہ آپ کو گمان بھی نہیں ہوتا. دینے سے کبھی بھی کم نہیں ہوتے. یہ 2 واقعے تھے آپ کو سمجھنے کے لیے بہت آسان طریقے سے واقعے پیش کیے ہیں. امید ہے آپ کو یہ دونوں واقعے سمجھنے کے بعد کبھی بھی جیب میں سے کسی کی مدد کرتے ہوئے نا آپ کا نا دل دھک دھک نہیں کرے گا. کبھی یہ نہیں سوچے گا میں نے 1000 دے دیا، 500 دے دیا، یا میں نے 100 روپے دے دیے. جتنی توفیق آپ کی بنتی ہے نا کسی غریب کی مدد لازمی کرو. پہلے یہ ڈھونڈو واقعی غریب ہے. آپ کو اپنے ارد گرد محلوں میں بہت مل جائیں گے سفید پوش لوگ جو جھجکتے ہیں، مانگتے نہیں اس سے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. اس ویڈیو کے بارے میں کمنٹ باکس میں آپ کی رائے کا انتظار کریں گے. اللہ حافظ.